नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी यहाँ पे ठीक ठाक हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस वक्त जो पूरी दुनिया में जो वायरस फैला हुआ है, अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे हम सबको आफ़ियत अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। हमने लास्ट टाइम हमने सूरत अन-निसा शुरू की हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इसकी आयत नंबर 50 करेंगे। लास्ट प्रोग्राम में 49 करेंगे। लास्ट प्रोग्राम में हमने शिर्क के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह को शिर्क किसी भी हाल में पसंद नहीं है। अगर कोई भी इंसान क़यामत के दिन अपने गुनाह लेके आएगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी गुनाहों की वजह से जब उसको सज़ा मिलेगी तो आखिरकार उसको वहाँ से दोज़ख से निकाल लिया जाएगा उसके ईमान की वजह से, और उसको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। ये मोमिन की बात नहीं हो रही, मोमिन का तो किस्सा ही फ़र्क है ना, उसके बारे में इंशाल्लाह आगे आयत आएंगी तो उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे बात वो हो रही है कि जो इंसान गलतियाँ करेंगे, जो गुनाह लेके जाते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास, आखिर में जब जो आग है उसके गुनाहों को धो देगी तो आखिर में वो इंसान को जन्नत में भेज दिया जाएगा, बिकॉज़ उसने शिर्क नहीं किया होगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि शिर्क करने वाले को की सज़ा ये है कि उसको वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। अल्लाह अकबर, रब्बना ला तजअलना मिनहुम। और इसके बाद देखिए कि शिर्क के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे क्या कह रहे हैं। ये आयत इतनी खूबसूरत हैं कि एक एक आयत में इतना बड़ा सबक है कि अगर हम अपने ऊपर इसको अमल के लिहाज से तारीख कर लें तो आप देखिए कि हमारी ज़िंदगियाँ बदल जाएँ। अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला, हैरत है ना इन लफ्ज़ों में, जैसे वैसे कहते हैं अलम तरा, क्या तूने नहीं देखा, इलल्लज़ीना, उन लोगों को, युज़क्कूना, जो पाक करार देते हैं, अनफुसहुम, अपने नफ्सों को, कि ए नबी क्या तूने ऐसे लोगों को नहीं देखा जो अपने नफ्सों को खुद ही से पाक कहते हैं कि हम तो बड़े नेक हैं। देखिए अगर ये आयत अहले किताब के बारे में देखी जाए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते हैं कि इनका कहना क्या था कि हम तो बड़े नेक हैं, हमारे पास तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से इतने पैगंबर, देखिए शुरू से आखिर तक जितने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जब उनके दो बेटे थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम से फिर आगे जितने नबी आए वो इन्हीं में से आए थे। तो ये बड़ा इतराते थे कि सारे नबी हमारे पास हैं और सारे किताबें हमारी पास हैं और हम तो अहले इल्म भी हैं। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनते थे और कहते थे हमें तो दोज़ख में कोई आग ही नहीं छुएगी, हाँ अगर कोई थोड़ी बहुत गलती हुई तो कुछ देर के लिए हमें दोज़ख में भेजा जाएगा, वहाँ से निकाल के हमें जन्नत में भेज दिया जाएगा। और ये गुमान करते थे ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला वही चीज़ खोल के लाते हैं। तो आज देखिए क्या हम मुसलमानों का ये नहीं है, हम कहते हैं कि नहीं मुसलमानों ने तो कोई, अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो दोज़ख की आग भी नहीं देखनी। क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहना कि चलो चलो मुसलमानों ना, बस ठीक है तुम जन्नत में चले जाओ, हमारे अमाल नहीं देखेंगे। अब देखिए ये वो कौम है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की फेवरेट कौम थी ना, हर लिहाज से फेवरेट थी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि पूरे जहानों पे, एक जहान ही आलमीन, कि पूरे जहानों पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको फजीलत दी थी, इतने फेवरेट थे। तो बाद में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी जो चीज़ें, उनके अंदर की जो बुराइयां थी ना, कैसे खोल खोल के बयान की। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अल्लाह तेरा एहसान है कि अब कोई नबी नहीं आना और अब कोई किताब नहीं आएगी, वरना हमारे बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या बताते और हम किस मुंह से वो देखते कि अल्लाह हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो अपने मुंह से अपनी तारीफ़ बयान करते हैं। अब देखिए कि अहले किताब तो ऐसे करते थे, लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जैसे हम कभी किसी को कहते हैं ना, कभी कोई नसीहत करेंगे तो वो फ़ौरन एक सेकंड में कहेगा नहीं नहीं मुझे सब पता है। पर्दा जो होता है वो दिल का होता है, नीयत क्या होता है, मैं बड़ी नेक हूँ। आप किसी इतनी सी बात किसी को कह दें, वो आपको जान नहीं छोड़ेगा जब तक वो पक्का ये इरादा उसका होता है कि मैं किसी तरह से उसको बता दूं कि मेरी तो दादी भी नेक थी, तो मेरे दादा भी नेक थे, तो मेरे नाना इतने बड़े आलिम थे, तो फ़लाँ ऐसा था, फ़लाँ ऐसा था। तुम क्या समझती हो, नमाज रोज़ा हज ज़कात तो अपनी अपनी बात है, बस इंसान अच्छा होना चाहिए। मैं तो बहुत नेक हूँ क्योंकि मैं तो ये भी करती हूँ, मैं वो भी करती हूँ। अपने ऐसे लोगों से आपकी अक्सर मुलाकात हुई होगी
گی۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وہی چیز بیان کرتے ہیں، اے نبی حیرت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو اپنے نفسوں کو یعنی اپنے آپ کو خود ہی سے کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم بڑے پاک ہیں، بل اللہ، بلکہ اللہ یزکی پاک کرتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے، کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس کو پاک کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، ہمارا کام مانگنا ہے، چننا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ مومن بندوں کو چن لیتا ہے، جو لوگ اللہ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ پورے لوگوں میں اپنی پوری اللہ کی مخلوق ہے نا، ان میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پک کر لیتے ہیں ان لوگوں کو۔ بڑے نصیب والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ والے بن جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ جسے چاہے وہ پاک کرے، اپنے منہ سے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے، وَلَا يُظْلَمُونَ، اور نہ ہی وہ ظلم کیے جائیں گے، فتیلا، دھاگے کے برابر بھی۔ دیکھیں قرآن کے جب ایسے لفظ پڑھتے ہیں نا تو اللہ پہ اتنی محبت آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لفظ، دیکھیں یہ الفاظ اللہ کے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جب آپ پڑھتے ہیں نا اور قرآن کو دیکھتے ہیں تو آپ کو جب سمجھ آتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے یہ لفظ ادا کیے ہیں، اور الحمدللہ وہی لفظ ہم بھی ادا کریں، کتنا بڑا مقام ہے۔ جب ہم عمرہ یا حج پہ جاتے ہیں تو ایک کتنی خوبصورت فیلنگ ہوتی ہے نا، جب ہم طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کے ارد گرد، تو پہلی چیز ہمارے مائنڈ میں کیا ہوتی ہے کہ اس سارے نبیوں نے جب سے دنیا بنی ہے، خانہ کعبہ تو تب سے تھا نا، اور اس کا طواف بھی تب سے ہو رہا ہے، تو اس زمین پہ کتنے نبیوں کے پاؤں آئے ہوں گے، کتنے فرشتوں کے پاؤں ہیں، تو ان پاؤں پہ پتہ نہیں میرے پاؤں بھی اس جگہ پہ لگ رہا ہے۔ آج میں اس مقام پہ الحمدللہ کہ میرا پاؤں اس جگہ پہ ہے جہاں پہ نبیوں کے پاؤں تھے، اللہ اکبر۔ تو وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایسے کرتے ہیں کہ وہ ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، فتیلا، کہ ایک دھاگے کے برابر بھی۔ آپ نے کبھی کھجور کو، ڈرائی کھجور کو دیکھا ہے؟ ڈرائی کھجور کو جب بھی آپ کے پاس آئے گا نا، سو چھوارا بھی کہتے ہیں پنجابی میں، اس کو اگر کھول کے آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو دیکھیں ایک گودا والا سائیڈ ہوتی ہے اور ایک اس کی گٹھلی ہوتی ہے، تو جیسے ہی آپ اس کو کھولتے ہیں نا تو ایک باریک سا ایک جھلی آپ کو نظر آئے گی، وہ اس کو فتیلہ کہتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت لفظ استعمال کیا کہ اے انسان تم پہ فتیلہ کے برابر بھی قیامت کے دن ظلم نہیں ہوگا، جو اعمال تم لے کے آؤ گے تمہیں اسی کا برابر بدلہ دے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ جتنی ایسی آیات دیکھ کے جب ہمیں ہوتا ہے نا کہ اللہ نے ظلم نہیں کرنا، پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا، تو یہ بہت ڈر والی آیت لگتی ہے مجھے۔ میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ یا رب العالمین ہمارے اعمال اس قابل کہاں ہیں کہ ہم آپ کے سامنے ان کو پیش کر سکیں گے، اور اگر آپ نے انصاف کر دیا اس دن تو یا اللہ ہم تو برباد ہو کے رہ جائیں گے۔ آپ بس اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا کر دیجئے گا اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا رب العالمین، اور ہمیں جنتوں کا وارث بنا دے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انظر، دیکھو دیکھو اے نبی، دیکھیں ساری آیات میں نا آپ ان کی جب ہم پڑھتے ہیں ایسے تو فیل کیا کیجئے، بول کے فیل کریں کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو دیکھو ذرا، کیف یفترونا، کہ کیسے گھڑتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ۔ دیکھو دیکھو یہ کیسے اللہ پر اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں، کیسے افطرا کرتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، یا پھر یہودی جیسے کہتے تھے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، تو یہاں پہ وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہم کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو، ہر آیت کو اپنے اوپر لے کے دیکھیے کہ ہم قرآن کی آیات جب ہمارے سامنے آتی ہیں، حلال حرام کیا ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن چیزوں پہ منع کیا ہے ان چیزوں پہ ہم منع ہو رہے ہیں؟ تو ہم اللہ پہ جھوٹ ہی بول رہے ہوتے ہیں نا کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، ایسی آج کل کے زمانے میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھو نا ہم الحمدللہ اور تو سارا کام کرتے ہیں، پر یہ چیز میرے بس میں نہیں ہے، میں نہیں کر سکتی ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے تھوڑی کہا ہے۔ دیکھیں نہ کرنا اور بات ہے، نہیں ہوتا نا تو نہ کریں، لیکن اگر آپ ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں نا، نہیں نہیں قرآن میں ایسا نہیں لکھا ہوا، تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہو جاتا ہے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو یہ کیسا جھوٹ باندھتے ہیں اللہ پر، وَكَفَى بِهِ، اور کافی ہے بِهِ، اس کا، کس کا، اس جھوٹ کا جو وہ بولتے ہیں، اسمن، گناہ ہونا، مبیناً، کھلا، واضح، اس کا جھوٹ ہونا اتنا بڑا ہے کہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں،
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چیزیں کھول کھول کر بیان کر دی. دیکھیں قرآن میں اکثر آپ نے سنا نا تو لوگ کہتے ہیں کہ جی مطلب بدل دیتے ہیں، جی تشریح میں وہ بدل دیتے ہیں. اب میں آلویز یہی کہتی ہوں کہ دیکھیں قرآن جب آپ خود پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ قرآن کی آیات بینہ آیات ہیں. اس میں جو متشابہات ہیں نا وہ اتنی تھوڑی سی ہیں جن کی اصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے. وہ غائب کا معاملہ ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، جنت میں کیا ہوگا، دوزخ میں کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا. وہ جتنا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دے دیا، ہمیں وہ سمینا باتانا ہمیں اتنا ہی پتہ ہے. آگے کیا ہونا ہے، کیسے حساب ہونا ہے، جتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہمیں اتنا ہی پتہ ہے. اب یہ جو ایسے جب ہم بات ہوتی ہے نا کہ نہیں قرآن میں تو ہمیں نہیں سمجھ آتی، اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیے بینہ آیات ہمارے سامنے ہوتی ہیں کہ اگر آپ اس کا ترجمہ صرف پڑھ لیں گے آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی کہا کرتے تھے کہ قرآن کی وہ آیات جن پہ عمل کرنا ہے نا ان پہ کوئی شک نہیں ہے. وہ اگر آپ قرآن سے پوری آیات لیتے ہیں، دیکھیں کہ جھوٹ نہ بولو، چگلی نہ کرو، ہمسائے کے ساتھ ایسے سلوک کرنا ہے، ماں باپ سے ایسے کرنا ہے، بچوں کی تربیت ایسے کرنی ہے، خاوند کے حقوق کیا، دوستوں کے کیا، جاب پہ جاتے ہو کتنی ایمانداری کے ساتھ کرنا ہے، اور اگر آپ حاکم ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے. ہر چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات دیے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یا مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ پتہ نہیں اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے. جب عمل کرنے والے ہم بن جاتے ہیں نا، سمینا و اطانا کرنے والے بن جاتے ہیں، ہمیں سب سمجھ آ جاتی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ پھر جھوٹ بولنا یہ ہوگا کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. جن چیزوں کی آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے ان کو انڈر لائن کر لیں. اور آپ اب تو دیکھیے قرآن ایک فون کے ایک کلک کے اوپر قرآن ہے. آپ کو ایک سے ایک عالم مل جائیں گے جن کو آپ سن سکتے ہو کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. عمل والا قرآن تو بینہ ہے، اس کے لیے تو آپ کو کسی کی آنیسٹلی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیے میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ قرآن از ناٹ اونلی کہ جب بیٹی کی شادی ہو تو سر کے اوپر رکھ کے چلو جی اس کو گزار دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ مہندیوں پہ ہم لوگ کیا حشر مچاتے ہیں. اور یا پھر جب کوئی فوت ہو جاتا ہے، یہ قرآن عمل کے لیے تھا نا، جب کوئی فوت ہو جاتا ہے پھر ہم قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. اب ان کا عمل تو بند ہو گیا اور اب ہم قرآن کھول کے بیٹھ کے اب کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو اس کا ثواب پہنچاؤ. اس انسان نے جس نے میں بھی زندگی میں کبھی قرآن بھی نہیں کھولا ہوگا. ہمارے ایک جاننے والے تھے، ان کا پتہ تھا، سارے آپس میں ان کو پتہ تھا کہ ہی واز ناٹ ویری مچ انٹو ریلیجن. انہوں نے نماز روزہ حج زکوٰۃ کا ان کو اتنا نہیں پتہ تھا. لیکن جب وہ فوت ہوئے تو ان کا جو بھی انہوں نے کل تھا سیکنڈ ڈے تھا، تو ان کی وائف رو رہی اور وہ بتا رہی تھی کہ میں نے 100 پتہ نہیں کتنے قرآن پاکستان میں وہ جو جیسے بچوں کو بٹھا دیتے ہیں نا پڑھنے کے لیے ڈیفرنٹ مدرسوں میں، کہ اتنے قرآن ان کے لیے پڑھے گئے، اتنے قرآن پڑھے گئے. اور وہ میں حیران ہو رہی تھی کہ یہ قرآن دیکھو جو زندگی میں عمل کی کتاب ہے، وہ بعد میں اتنے قرآن پڑھے جا رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا اجر دیں گے. میرا یہ مطلب نہیں ہے کہنے کا کہ اس کا اجر نہیں ہوگا یا کچھ بھی ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ دیکھیں ہماری نیتیں کیا ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منانے کی. اللہ شاید مان ہی جائیں ایسے، لیکن آپ اس کی اصل دیکھیں کہ قرآن عمل کرنے کی کتاب ہے. اس کو اس طرح سے نہیں ہے کہ جب آپ نے کوئی فوت ہو گیا تب کھولنا ہے، یا بیٹی کی شادی کی ہے تو آپ نے سر پہ رکھ کے اس کو گزار دینا ہے اور برکتیں نازل ہو جائیں گی یا ایسے ہوگا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دے. ہم جو یہ صورتیں پڑھ رہے ہیں نا، یا رب العالمین ہر آیت ہماری زندگی میں ایک ایک لمحے میں طاری ہو جائے، ہم چلتا پھرتا قرآن بن جائے، ہم اپنے رب کو راضی کر لیں. دیکھیں آج میں سوچ رہی تھی کہ کس طرح سے ایک وائرس اللہ کی مخلوق ہے. ایسا نہیں ہے کہ کہیں ایسی چیز ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں پتہ کہ کتنے بندے اس سے مر رہے ہیں. اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر زمین پہ نہیں گرتا کہ اللہ کو پتہ ہے کہ وہ پتا گرا ہے یا نہیں ہے. آپ کبھی خزاں میں جا کے باہر دیکھیں کتنے پتے گرے ہوتے ہیں. یہ سب اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کا معاملے ہیں یہ سارے کے سارے نا. تو آج جیسے ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں ان چیزوں سے، اور گھبرانا بھی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں ان چیزوں سے. ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف پکار رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس آئے اور وہ توبہ کرے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ میں جو توبہ کرنے والا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں اس دنیا میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم توبہ کر کے اس پہ جمنے والے بن جائیں.
کیونکہ اتنی خوبصورت آیات ہیں توبہ کی کہ پھر جب وہ پڑھتے ہیں تو دل چاہتا ہے یا اللہ سارا دن توبہ کرتے رہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قبول کرتا رہے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں تو ہم سب سے ہو جاتی ہیں۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ ہم کہہ رہے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 51۔ اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا کہتے ہیں کہ الم ترا، پھر وہی خطاب ہے، دیکھیے کہ کیا آپ نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، اوتو نصیباً دیے گیا ایک حصہ، من الکتاب، کتاب میں سے۔ یہ آیت ہم نے پہلے ایسی پڑھی ہے نا پچھلے آئی تھنک پروگرام میں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بات کہی تھی، اور اس میں نے اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتائی تھی کہ ایک حصہ کتاب کا دیا گیا، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بالجبتی، جبت پر، جبت کہتے ہیں جادو پر، والطاغوتی، اور وہ شیاطین پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں پر کتاب کا کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا؟ کیونکہ کتاب جو ہے یہ تو علم ہے نا ہم لوگوں کے پاس، جیسے اب قرآن ہمارے پاس ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات جو ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس علم آتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی دیکھو کہ ان کے پاس علم آ چکا ہے، اس کے باوجود بھی یہ کس پر ایمان لاتے ہیں؟ طاغوت پر ایمان لاتے ہیں اور جبت پر ایمان لاتے ہیں۔ جبت کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ جادو ٹونا کرنا، اگر جیسے پرندوں کو اڑا کے کہتے ہیں کہ اگر وہ دائیں طرف چلا گیا تو یہ مقصد ہوگا، اگر بائیں طرف چلا گیا تو یہ مقصد ہوگا، فال نکالنا، ستاروں کی چالوں کو دیکھنا کہ ستاروں کا کیا ہے۔ دیکھیں ہمیں کتنا کامن ہوتا تھا، مجھے یاد ہے کہ ہم کالج میں، ہماری زندگی میں یہ اتنی بڑی چیز ہوتی تھی کہ سب سے پہلے اخبار کھول کے ہم دیکھتے تھے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور ہم پھر اس پہ بلیو بھی کرتے تھے، اور پھر اس میں جو چیزیں اچھی لکھی ہوتی تھی وہ تو ٹھیک ہے، جو ایسی لکھی ہوتی تھی پھر سارا وقت وہم میں ہی رہتے تھے کہ کچھ ہو کے رہے گا کیونکہ میرا سٹار یہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہتے ہیں، کتنی حیرت سے کہتے ہیں اے نبی ان کو تو کتاب کا حصہ دیا گیا، اور ہمارے پاس تو الحمدللہ پورا قرآن ہے، پھر بھی یہ ایمان لاتے ہیں۔ ایمان ہم کس پہ لاتے ہیں نا؟ اللہ پہ ایمان لانا ہے، اس قرآن پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ تو دیکھیے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں جبت پر۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہمارے پاکستان کے اخبار کھول کے دیکھیے، ٹی وی کے ایڈز دیکھیے کہ جس طرح سے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ محبوب تمہارے قدموں میں آ جائے گا اگر تم مجھے کال کرو، اور کال کرو گے تو پھر اس نمبر پہ کال کرو گے تو تمہاری جو مشکلیں ہیں اس کا حل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ابھی کبھی آپ کو ایکسپیرینس ہوا ہو، اگر آپ کے کسی جاننے والے نے کال کیا ہو، آپ ان سے پوچھئے گا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ پہلے اتنے پیسے آپ ہمیں کریڈٹ کارڈ سے بھیج دیں، اس کے بعد ہم آپ کو یہ چیزیں بھیجیں گے، اس کو آپ نے جلانا ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے، اس کو آپ نے یہ کرنا ہے، اس کو گھر کے ارد گرد آپ نے یہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ وہ جو بھی آپ کے گھر میں، دیکھیں اگر ایک چیز اپنے دماغ میں رکھیں، اگر کوئی ایک ایسی بیماری ہے نا، اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے ڈیفینیٹلی وہ آپ کو میڈیکل کا علاج بتائے گا۔ اگر آپ کسی ایسے کے پاس جاتے ہیں جو جنات کو قابو کیے ہوئے، تو وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس، وہ کہے گا میرے پاس اس کا پورا علاج ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ اب جس شخص کے پاس جاؤ گے نا وہ اپنے مطابق ہی آپ کو علاج بتائے گا۔ اس اپ ٹو یو کہ آپ کون سا راستہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیے ہر چیز کا علاج کرنے کے لیے نا، یا ہر چیز کے لیے اگر کبھی پریشانی آ جاتی ہے، اگر کوئی ایموشنلی بندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس ناٹ اونلی کہ بیماری ہے، کسی بھی حالت میں نظر لگ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، جب آپ کو ویک ہوتے ہیں نا آپ، تو اس وقت آپ کو دیکھیے اکثر یہ آپ دیکھیں کہ جیسے ڈاکٹر نے انکار کر دیا، انہوں نے کہہ دیا کہ جی اس کا علاج اب نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے؟ سب سے مشکل وقت ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے لو ونز ہوتے ہیں نا، ہمیں کوئی بھی امید اگر دلا دیتا ہے نا کہ یہ اس بابا جی کے پاس جاؤ تو وہ اگر یہ کریں گے تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تو لوگوں کا ایمان بک جاتے ہیں اس وقت۔ دیکھیے اور پھر پتہ ترس یہی آتا ہے کہ ہر کسی کو یہ ہوتا ہے کہ شاید اس سے ٹھیک ہو جائے، کیونکہ ڈاکٹرز یہ نہیں کہہ رہے۔ اب دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسباب کے اندر پیدا کی ہے نا، سبب استعمال کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن صرف اگر آپ ایک چیز کو غور سے سن کے اس کو اپنے پلے باندھ لیں گے نا تو آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ دیکھیے انسان کی جو قوتیں ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان میں جو طاقت رکھی ہے، فار ایگزامپل
ہم سن سکتے ہیں تو ہم ایک سرٹن لیول کی آواز سن سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے سامنے جو بھی کمرہ ہے ہم اس کے لیول تک دیکھ سکتے ہیں، اچھا ہمیں وہاں تک نظر آتا ہے، کمرے کے باہر کیا ہو رہا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ لگ سکتا، یا ہم چل سکتے ہیں تو ہم کتنا چل سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں، اگر چلیں گے بھی تو ہم پاؤں سے ایک فاصلہ ہے نا وہ اتنا طے کریں گے، اگر گاڑی میں ہے تو ہم اتنا کریں گے، ہر چیز کے لیے اسباب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حد دے دیا نا کہ ان حدود میں رہ کے ہم کام کرتے ہیں۔ اگر ہم نے کوئی علم ہے ہمارے پاس، جیسے ہم نے میڈیکل میں ہم پڑھے ہوئے ہیں تو ڈیفینیٹلی ڈاکٹرز ہیں، اس کو جو بھی وہ اپنی طرح سے علاج کرتے ہیں، جو چیز انسان کے بس میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انسان کے بس میں چیزیں کی ہیں نا، ان سے اگر آپ مدد لیتے ہیں آپ لے سکتے ہیں اور لینی بھی چاہیے، لیکن وہ چیزیں جو صفات اللہ کی ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دے سکتے ہیں نا، جیسے اگر لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی بچے نہیں پیدا ہوئے تو فلاں مزار پہ چلے جاؤ، وہ اس مزار پہ تو وہ جو زندہ ہی نہیں ہے اس کے پاس تو بالکل ہی کفر ہو جاتا ہے کہ وہاں جا کے آپ یہ منتیں مانگے کہ وہاں سے ہم کو اولاد ملی، اور کیسی کیسی چیزیں ہوتی ہیں، یہ جبت و طاغوت میں کیسے کیسی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ سب پاکستان میں اور ارد گرد آپ کو ملے گا کہ کس طرح سے ہم بدعت کرتے ہیں، کس طرح سے ہم شرک کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم شرک کر رہے ہیں والی بات ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کے بس میں نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ایک سرٹن لیول تک طاقت دی ہے اور ایک سرٹن لیول تک علم دیا ہے، یا جو بھی چیز ہے اس کے بیان اگر آپ کوئی بھی چیز مانگتے ہیں کرتے ہیں نا کسی کو، اب فار ایگزامپل کوئی پاکستان میں ہے، اب وہ کہتے ہیں جی وہ بزرگ ہیں، وہ رات کو آئے تھے اور آ کے انہوں نے میری یہ بیماری ٹھیک کر دی، انہوں نے وہاں سے پھونک ماری اور یہاں پہ میں ٹھیک ہو گیا۔ کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے کیسے ممکن ہے۔ آپ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب ہم ان پہ سوچتے ہی نہیں نا، کیونکہ کسی نے کہا کہ نہیں میں نے کرایا تھا میں ٹھیک ہوگی، تو اب اس نے کہا تو اس نے کہا، پھر ہمیں لگتا ہے کہ اچھا یہ کچھ ٹھیک ہی ہوگا، وہ تو بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، وہ بڑے اللہ والے، مطلب ایسے ہیں، اچھا کیا وہ ان کا رہن سہن کرنے، نہیں وہ ینگ سے ہیں ویسے تو، لیکن اللہ نے ان کو کوئی خاص کرم دیا ہوا ہے کہ وہ وہاں سے پھونک ماریں گے تو یہاں سے بندہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے۔ دیکھیں میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہی ہوں، آنیسٹلی میں صرف اویئرنیس دے رہی ہوں آپ کو ان باتوں کے بارے میں جو ہمارے ارد گرد ہیں۔ میں بھی اللہ سے یہ دعا مانگتی ہوں، اللہم آرنی حق حقا ورزقنا اتباع و آرنا باطلا باطلا ورزقنا اجتناب، کہ یا رب العالمین مجھے حق دکھا دے، کیونکہ اتنا فتنہ ہے، اتنے فتنے ہوتے ہیں کہ کئی دفعہ ہمارا مائنڈ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے کہ شاید یہ ٹھیک ہے، اب پھر ہم ایسی چیز کر دیں، اگر شرک ہو گئی تو پھر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکو گے، اور ہر حال میں قیامت کے دن ہر بندہ آخر میں سزا بھگت کے نکل جائے گا، شرک والا نہیں نکلے گا، تو کدھر بچیں گے؟ یہ طاغوت اور جبت کے بارے میں تو اتنا سوچ کے قدم اٹھانا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں شرک تو نہیں ہو رہا۔ ہم ان پہ ایمان اگر لے آئیں گے، ایمان لانا کیا، ہم منہ سے نہیں کہتے کہ نہیں ہم تو اس پہ ایمان نہیں لا رہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کیا بتا رہے ہیں کہ ایمان یہی ہے نا کہ اگر اللہ وہ شفا دے سکتے ہیں تو وہ تم دوسروں کے پاس جا کے کہتے ہو کہ وہ ایسے کر سکتا ہے جو اس کے بس میں ہی نہیں ہے، وہ اولاد دے سکتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ داتا گنج بخش، جیسے ہم لفظ یوز کرتے ہیں، علی حجویری جو تھے وہ اتنے بڑے بزرگ تھے جس کی کھادی، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں اتنی محنتیں کی تھی، اور وہ بادشاہ اکبر کے اگینسٹ کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے بلکہ ان چیزوں کے خلاف جہاد کیا تھا، اور آج ہم لوگ کس طرح سے چیزوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کو دیکھ کے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم بھی ویسے بن سکیں، ہم بھی اسلام کے لیے وہ محنتیں کر سکیں، انسٹیڈ آف ہم بھی انہی راستوں میں نکل جاتے ہیں جو ہم ارد گرد لوگوں کو دیکھتے ہیں کرتے ہوئے۔ اللہ ان کی قبروں پہ جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے، ہم بھی ایسے کام کر سکے جو تجھے راضی کرنے والے ہو جائے، انسٹیڈ آف یہ کہ وہاں پہ جا کے یہ کریں کہ تو دینے والا ہے، تو اللہ سے دعا کر کے یا رب العالمین مجھے یہ عطا کر دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے نبی جب بھی میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب بھی میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اس کے قریب ہوں، اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، کہ جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں، فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، بس اس کو بھی چاہیے کہ میری حکم مانے۔
اب دیکھیے قرآن میں جہاں جہاں دعا قبولیت کا بات ہوئی ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وہاں پہ یہ شرط بھی ہے ساتھ، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس ان کو بھی چاہیے کہ میرے احکامات مانیں۔ ہم حکم مانتے نہیں ہیں، پھر ہمیں یہ لگتا ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بار بار میں وہی بات کہتی ہوں کہ یا رب العالمین ہمیں ان ساری چیزوں سے بچا لے، ہمیں وہ راستہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اپنا سیدھا راستہ دکھا دے جس پہ چل کر ہم ان جبت اور طاغوت سے بچ سکیں، کیونکہ شیطان نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا نا کہ مجھے مہلت دے قیامت تک، مجھے مہلت دے تو میں تیری یہ جو جس کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا، اپنے پاس سے نکالا تھا، میں ان کی نسلوں کی جڑیں تک کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ تو جا، تو نے جو کرنا ہے، تو مردود ہے۔ مردود کس کو کہتے ہیں؟ جس پہ اللہ کی رحمت بھی نہیں ہوتی نا، تو مردود ہے، تو جا، تو نے جو بھی کرنا ہے، لیکن میرے مومن بندوں کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ الحمدللہ جو اللہ کے مومن بندے ہیں وہ اللہ کا غرور ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی لیے تو ان کو اتنے بڑے بڑے ممبروں پہ بٹھائیں گے، ایسے تو نہیں نور کے ممبروں پہ بٹھائیں گے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو رکھنا کہ یا رب العالمین آپ نے ہمارے بارے میں ایسے کہا تھا، ہم شیطان کو ہرائیں گے۔ ہم قرآن تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیا نا، ہمارے سامنے ہے، اس پہ عمل کریں گے تو شیطان کدھر آئے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا، قرآن میں ہی بتا دیا کہ جب تم قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان، تو میری پناہ میں آ جاؤ۔ اب کیا قرآن جب پڑھ رہے ہیں تو ہم کوئی ایسا نعوذ باللہ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے کہ ہم کہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان؟ ہمارے دماغ میں تو یہی ہوتی ہے نا بات کہ اعوذ باللہ تو ہم تب پڑھتے ہیں جب کوئی غلط کام ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جس وقت انسان قرآن کو سمجھ کے پڑھ رہا ہوتا ہے نا، تو اس وقت شیطان سب سے زیادہ حملہ اس بندے پہ کرتا ہے کہ اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس کو اگر سمجھ آ گئی تو پھر یہ عمل کرنے والا بن جائے گا، تو وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ آئے، اسی لیے تو سارا وقت ہمارے دل میں یہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے، یہ بڑا مشکل ہے تمہیں سمجھ نہیں آنی، یہ بڑا مشکل ہے تمہیں سمجھ نہیں آنی۔ ہماری اساتذہ جی کہا کرتی تھی کہ جب ہم قرآن ناصرہ پڑھتے ہیں نا، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم تو شروع کرتے ہیں الحمد سے پورا سپارہ بڑ کر کے پڑھ جاتے ہیں، اور پتہ نہیں ہوتا کہ ایک لفظ کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ شیطان اس وقت دیکھیں، شیطان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا کہ وہ تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، اسی لیے کپڑے بدلتے وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں، وہ ایک دیوار بنا دیتے ہیں شیطان کے درمیان میں اور انسان کے درمیان میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب یہ کہا تھا کہ شیطان سے پناہ مانگو، تو ہمارے اساتذہ جی کہتی تھی کہ جب انسان ایسی قرآن پڑھتا ہے نا تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ اس کو نہ سمجھ آنی ہے بندے کو، نہ اس نے عمل کرنا ہے، چلو میں جا کے کہیں اور جا کے اپنا کام کروں، اس کو کرنے دو جو بھی یہ کر رہا ہے، یہ تو بڑا اچھا کام کر رہا ہے۔ شیطان کب آپ کو ورگلاتا ہے، شیطان کب آپ کو تنگ کرتا ہے؟ جب آپ سمجھ کے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آج آپ ایک کلاس میں اپنا داخلہ لے لیں، آج قرآن کی کلاس سے جڑ جائیں، آپ دیکھیے گا آپ کو ہزار کام ہوں گے کہ میں پتہ ہے آج تو میری میڈ نے آنا ہے، آج بچوں کا دن ہے، آج میرے بچے نے مجھے بلا لیا، اس نے کہا کہ میرے بچوں کو دیکھ لو، آج میرے بچوں کا یہ کام ہو گیا، آج تو دیکھو نا صبح کے ٹائم تو میں ناشتہ دیتی ہوں ان کو، اس ٹائم میں تو میں اٹھ ہی نہیں سکتی ہوں۔ ہزار بہانے جن کا کوئی تک بھی نہیں ہوگی نا، وہ آپ کے سامنے کھڑا کر دے گا شیطان لا کے، آپ کو کبھی سمجھنے کی توفیق، جیسے وہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے نا، اس راستے پہ چلنے کے لیے آپ کے راستے میں روڑے اٹکائے گا کہ کسی طرح سے اس کو سمجھ نہ آ جائے۔ اللہ سے دعا کیا کیجئے کہ یا رب العالمین یہ تو ایک کتاب ہے، بس اس کو میں پڑھ کے ایسے سمجھوں کہ میرے زندگی میں یہ شامل ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اب انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایسی آیات ہیں، میں پھر وہی بات کہتی ہوں کہ اس کی ڈیٹیل پڑھتے ہوئے اتنا اچھا لگتا ہے، کیونکہ ہماری ریگولر زندگی کی کہانی، ہمارے ارد گرد لوگوں کی یہی کہانی ہوتی ہے۔ اور وَيَقُولُونَ، اور وہ یہ کہتے ہیں، لِلَّذِينَ، ان کے لیے جنہوں نے کفروا، کفر کیا، کن کے بارے میں؟ اہل مکہ کے بارے میں کہتے ہیں، ہاؤلائی، یہ لوگ، اہدا، زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، من الذین، ان لوگوں سے جو آمنو، ایمان لائے، سبیلا، راستے کے اعتبار سے۔ اب یہ والی جو آیت ہے یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب یہود جو تھے ان کا جو سردار تھا نا، اس کا نام تھا کعب بن اشرف، اور جو مکہ میں کا سردار تھا وہ ابو سفیان ہوتے تھے،
تو انہوں نے دونوں نے مل کر یہ پلان کیا کہ ہم لوگ باہر سے حملہ کریں گے، اور تم لوگ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تھے اب اسلام پھیل رہا تھا اور یہودیوں کو یہ لگ رہا تھا کہ اب تو یہ ان کا تو بول بالا ہو گیا، اب کیا کریں. تو انہوں نے دونوں نے مل کے یہ کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ تم باہر سے حملہ کرو گے، ہم اندر سے حملہ کریں گے، تو اس طرح سے ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. تو اس وقت ابو سفیان، جس وقت وہ یہ کہہ رہے تھے، تو ابو سفیان نے یہ کہا کہ ہم نہیں مانتے، تمہارے تو بہت سے لوگ ہیں جو مسلمان بھی ہو گئے ہیں اور وہ اندر سے مسلمانوں کے ساتھ ملے ہیں، تم کعبہ میں جا کے یہ قسم کھاؤ کہ وہ ایسا مطلب تم ایسا ہی ہمارا ساتھ دو گے تو تب ہمیں یقین آئے گا. تو پھر دونوں نے مل کے یہ بات کی کہ ٹھیک ہے، ہم کعبہ میں جا کے اس طرح سے ہم اتنے بندے اپنے لے کے جاتے ہیں، تم اتنے لے کے جاؤ، تو ہم اللہ کے سامنے یہ قسم کھاتے ہیں. اب دیکھیں کہاں قسم کھا رہے ہیں یہ دونوں، کعبہ میں قسم کھا رہے ہیں، کیونکہ مکہ کے لوگ حج اور عمرہ کیا کرتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ اللہ کی نہیں مانتے تھے. آج ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی ماننا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں. الحمدللہ ہم کر رہے تھے آیت نمبر 51، جس میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کیا ہوا تھا کہ مکہ میں خانہ کعبہ میں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ عہد کر رہے تھے کہ کیسے ہم نے مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینی اور ان کو ختم کرنا ہے. تو وہاں پہ ابو سفیان نے پوچھا ان سے، کعب بن اشرف سے، کہ تم ہمیں یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مسلمان جو اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، کیا یہ سیدھے راستے پہ ہیں کہ ہم سیدھے راستے پہ ہیں؟ اب کعب بن اشرف کون تھے؟ یہودی تھے نا، وہ اہل علم تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ساری یہ بات کہہ رہے ہیں نا کہ ان کو اس بات کا علم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی آنے ہیں اس جگہ پہ، اور ان کو یہ بات کا پتہ تھا کہ وہ ٹھیک راستے پہ ہیں. اس نے ابو سفیان سے کہا کہ تم کیا کرتے ہو، تمہارا دین کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم یہاں پہ حج کرتے ہیں، ہم عمرہ کرتے ہیں، ہم اللہ کے گھر کے رکھوالی ہیں، جو لوگ حج کرنے آتے ہیں ہم ان کو ستو پلاتے ہیں، ہم ان کی خدمت کرتے ہیں. تو وہ جو نبی اپنے آپ کو کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان، یہ ایکچولی بہکے ہوئے ہیں، اور وہ پاگل لوگ سارے اس کے پیچھے اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں. اب جو کعب بن اشرف ہے اس کو تو اصل حقیقت پتہ تھی، اس کے باوجود بھی اس نے ان کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ نہیں نہیں، تم زیادہ صحیح ہو، تم اللہ کی خدمت کرتے ہو، اس کے گھر کی خدمت کرتے ہو، تم اللہ کو مانتے ہو، تم بتوں کو اگر جو بھی پوجا کرتے ہو یہ تمہارا اور تمہارے بتوں کا معاملہ ہے، لیکن تم زیادہ صحیح راستے پہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی یہ بات بھی کھول کر بیان کر دی کہ وہ یہ کہتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں، لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَٰؤُلَاءِ أَهْدَىٰ، کہ وہ زیادہ ہدایت پر ہے، مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، لوگوں سے جو ایمان لائے، سبیلا، راستے کے اعتبار سے. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب کہتے ہیں اولئک الذین. اب یہ ساری باتیں جو پیچھے ہم پڑھ چکے، ان سب کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی ہیں لوگ وہ جو لعنہم، جن پر لعنت کی اللہ نے، ومن یلعن اللہ، اور جس پر یلعن اللہ لعنت کر دے، فلن تاجدہ، تو وہ ہرگز نہیں پائے گا، لہو، اس کے لیے، نصیرہ، کوئی مددگار. دیکھیے یہ ساری چیزوں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان پر اللہ لعنت کرتا ہے. ہم نے یہ اسی طرح کی ملتی جلتی آیت ہم نے سورۃ بقرہ میں بھی پڑھی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اس کی آیت نمبر 159 تھی، ان الذین، بے شک، کیونکہ پورے قرآن میں آپ دیکھیں لعنت کا لفظ جو ہے نا وہ 28 آیات میں آیا ہے. اور لعنت کا لفظ ایک ایسے، لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہونا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی کسی پر لعنت بھیجتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ ہماری عادت ہوتی ہے کہ ایسے ہی کرے، لعنت ہو اس پہ، ایسی کوئی بات ہو جاتی ہے، تو کہتے ہیں اگر وہ شخص غلط نہیں ہے، وہ لعنت کا حقدار نہیں ہے نا، تو جو لعنت بھیجتا ہے وہ لعنت اس پر واپس آ جاتی ہے. تو اس لیے یہ بہت سوچ کے لفظ بولنا چاہیے. اب سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 159 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات والہدی، کہ جو بینات، ہم نے واضح احکامات اور ہدایت کا راستہ بیان کر دیا، من بعدی، اس کے بعد، ما بیناہ للناس، کہ بیان کیا ہم نے واضح طور پر لوگوں کے لیے، فی الکتابی، اس کتاب میں، اس قرآن میں، وہ لوگ جو اللہ کے احکامات کو چھپاتے ہیں. اب پہلے دیکھیے ہم تو نہیں کہیں چھپا رہے اللہ کے احکامات. اللہ نے کیا کہا تھا؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر.
تم ہو وہ امت جس کو کنتم خیر امت، بہترین امت اخرجت للناس، تم لوگوں کو تامرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور روکتے ہو ان کو برائیوں سے۔ ہم اپنا کام کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے جو بھی احکامات ہیں، جس چیز کو بھی پتہ لگ رہا ہے ایز اے مسلمان، ہم بتا رہے ہیں کسی کو؟ ہم کیا اپنے گھروں میں یہ جاری کر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدمی کو، جو مرد ہے نا گھر میں، اس کو قوام بنایا ہے گھر کا، کہ تم قوام ہو، تم حفاظت کرنے والے ہو اپنی عورتوں کی۔ اب اگر وہ قوام کو یہ پتہ ہو کہ اس نے کس کس چیز کا جواب دینا ہے، جب وہ عورتیں گھروں سے باہر نکلتی ہیں تو اس قوام کو جواب دینا ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کہ وہ ان کو کس حالت میں باہر لے کے گیا تھا۔ یہ بہت سوچنے کی بات ہے۔ اب آدمی کہیں میرے اگینسٹ نہ ہو جائے کہ خود تو کرتی نہیں، ہمیں بھی پھنسا لیتی ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس مقصد یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ جائیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، کہ اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو، یہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں نا، ہمیں کہہ رہے ہیں کتاب کن کو ملی ہے؟ یہ ہمیں ملی ہے نا۔ تو وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ان چیزوں کو جو اللہ نے کیا کیا نازل کیا، شراب کے حکم دیکھیں، جوا کا حکم دیکھیں، پردے کا حکم دیکھیں، محرموں کا حکم دیکھیں، غیر محرم کا حکم دیکھیں۔ آدمی جب کسی رشتہ دار سے بات کرتا ہے تو کیا لینا دینا کیا کرنا ہے، وراثت کیسے تقسیم ہوگی، کیسے ایک ایک چیز زندگی میں کہتی ہوں کہ سانس لینے کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ تم نے سانس کیسے لینا ہے۔ اب کیسے لینا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اپنی عبادت سے فارغ ہو جاؤ نا، نمازوں سے فارغ ہو جاؤ، تو جو بھی کام ہم کرتے ہیں، گھر کے کام کرتے ہیں یا جاب کرتے ہیں، کچھ بھی، زبان سے اللہ کا ذکر ادا کرتے رہو۔ یہ ایک ایک سانس کا جواب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دینا ہوگا ہمیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں ان باتوں کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، وہ بھی بینہ بیان کی ہیں فی الکتاب، اولئک، یہی لوگ ہیں جو چھپاتے ہیں، یلعنہم اللہ، جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، ویلعنہم اللاعنون، اللہ اکبر، جس پر لعنت کرنے والے سبھی لعنت کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ فرشتے لعنت کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اب پھر دیکھیے سورۃ التوبہ جو ہے اس کی آیت نمبر 68 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے منافق کون ہے آپ کو پتہ ہے؟ ہم نے سورۃ بقرہ میں پڑھا تھا نا ڈیٹیل۔ منافق مسلمانوں میں سے جو ہے، جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا، جو چاہتا ہے کہ لوگ اس کو مسلمان سمجھے اور اس کو نیک مسلمان سمجھے، لیکن وہ اس کی حرکتیں ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اگینسٹ ہیں، تو وہ لوگ منافق ہوتے ہیں۔ فاسق کی سٹوری فرق ہے۔ فاسق تو ایسا نا کہ جو کھلے عام برائیاں کرتا ہے، وہ شرماتا بھی نہیں ہے، وہ شرمندہ بھی نہیں ہو رہا، وہ تو فاسق ہے نا، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مچھر کا کہا کہ یہ جیسے مچھر جو ہوتا ہے وہ خون چوستا ہے نا، یہ فاسق جو ہے یہ بھی مسلمانوں کے اندر ہوتے ہیں، جو سوسائٹی کا خون چوستے ہیں، جن کے کردار، ان کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ مسلمان، وہ پورے مسلمانوں پہ دھبا بن جاتے ہیں نا۔ وہ اس کی بات نہیں یہاں پہ ہو رہی ہے، یہاں پہ منافق کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اللہ نے منافق مرد اور منافق عورتوں اور کافروں سے، دیکھیں منافق کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کافروں کے برابر لے کے آ رہے ہیں کہ کافروں سے دوزخ کی آگ کا وعدہ کیا ہے، اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی ان کے لیے کافی ہے، اللہ اکبر۔ اور ان پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے۔ آپ دیکھیے اتنی، جب آپ یہ پوری آیات پڑھتے ہیں نا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، میں یہی دیکھ رہی تھی کہ یہ لعنت کا لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کن کن چیزوں کے لیے استعمال کیا ہے، تو آلموسٹ 28 آیات تھیں جس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لعنت کا لفظ استعمال کیا ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ جس کو اللہ اپنی رحمت سے دور کر دیں، آپ سوچیں اس کی دعائیں کہاں پوری ہوں گی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، پھر میں ہر دفعہ جب ایسی بات کرتی ہوں نا تو دل ایک دم سے بند سا ہو جاتا ہے کہ یا اللہ ایسے کیسے، کیونکہ ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہم سے تو انجانے میں بھی کتنی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ جب آیت آنکھوں کے سامنے آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں توبہ کرنے والے جو ہے نا، آیت آئی تھنک اگر آپ سورۃ المومنون میں پڑھیں، سورۃ المومنون کی شروع کی آئی تھنک 8 یا 9 نمبر کی آیت ہوگی، اگر آپ اس کو پڑھیں، اتنی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں نا، جو مومن ہیں،
देखिए मोमिन अल्लाह सुब्हानहू ताला के फेवरेट बंदे होते हैं ना, जो मोमिन है, आप तो मोमिन हो के बैठ गए ना, दुनिया में आप अच्छे काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं तो अल्लाह सुब्हानहू ताला के अहकामात मानने की कोशिश कर रही हूँ, मैं पूरे जहाद कर रही हूँ बेसिकली, कि मैं अपने नफ्स के साथ जहाद कर रही हूँ और मैंने वो काम करना है जो मेरे रब को पसंद है, बाकी अगर लोगों को नहीं पसंद आ रहा, हु केयर्स। उसका इनाम आप देखें सूरत मोमिनीन में, सूरह गाफिर भी उसको कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं कि वो लोग जो मोमिन हैं और जो तौबा करने वाले हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू ताला के जो अर्श पकड़े हुए फरिश्ते हैं, जो अल्लाह का अर्श होल्ड किए हुए हैं, वो और जो उसके इर्द गिर्द घेरा बांधे हुए अल्लाह सुब्हानहू ताला की तस्बीह बयान करते हैं ना, वो फरिश्ते उन लोगों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं कि या अल्लाह उनको माफ़ कर दे। और फिर पता है क्या दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन, इन लोगों को, जो मोमिन लोग हैं ना, जो तौबा कर रहे हैं, उनके अल्लाह सुब्हानहू ताला उनकी बीवियों को, अल्लाह अकबर, अज़वाज का लफ्ज़ है, अज़वाज अगर औरत है तो उसका खामंद है, और अगर खामंद है तो उसकी बीवी है ना, इनके अज़वाज को, उनकी औलाद को, उनके वालिदैन को या रब्बुल आलमीन बख्श दे। अल्लाह अकबर। आप देखिए कहाँ पे दुआएं हमारे लिए होती हैं जब हम अल्लाह के रास्ते पे निकलते हैं। पढ़ के देखिएगा सूरत मोमिनीन, इतनी खूबसूरत, मेरा ख्याल है ये 4-5 आयात ऐसी हैं कि दिल खुश हो जाता है पढ़ के, और फिर अल्लाह के रास्ते में दिल चाहता है कि बस अब इसके अलावा आज से हमने कोई ऐसा काम नहीं करना, बस अपने रब को राज़ी करना है, और अल्लाह मुझसे राज़ी हो गया तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए तौबा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से गारंटी थी उनके गुनाहों को कि उनको कोई गुनाह नहीं होगा, और अल्लाह सुब्हानहू ताला उनको जन्नतों की बशारतें थी बेसिकली, लेकिन उनको आप देखिए कि वो भी 70 बार इस्तग़फ़ार करते थे, 70 बार इस्तग़फ़ार करते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला को इतना पसंद है इस्तग़फ़ार करना, तो इसलिए अपनी आदत बना लें कि हम हर वक्त, जैसे आपको याद आएगा, आप ज़रूर इस्तग़फ़ार किया कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इतनी खूबसूरत एक आयत है, एक और मुझे मेरे सामने अभी, क्योंकि मैंने इस लिखा हुआ नहीं था, अभी मैं बोल रही हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इतने प्यारे वहाँ पे वर्ड्स अता किए थे। मैं उसका थोड़ा सा खुलासा ही आपको बता देती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं जो तौबा करते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू ताला रहमतें ऊपर से बारिशों की सूरत में, मिदरार का लफ्ज़ है कि बारिश नाजिल करता है रहमतों की। अल्लाह सुब्हानहू ताला उनको कारोबार में तरक्कियां देता है, अल्लाह सुब्हानहू ताला उनको बेटे अता करता है, अल्लाह सुब्हानहू ताला उनकी जो खेतियां हैं उनको फल अता करता है। अल्लाह अकबर, इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं कि वो पढ़ के आज लगता है कि तौबा के अलावा तो, इस्तग़फ़ार के अलावा तो हमें कुछ और पढ़ना ही नहीं चाहिए। सारा वक्त हम ये कहते रहें कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतहु आमदन और ख़ताउन सिर्रन व अलानियतन व अतूबु अलैह, कि अल्लाह जो छुप के किए, जो अलानिया किए, जो ज़ाहिरी किए, जो बातिनी किए, या अल्लाह मेरे तमाम गुनाह माफ़ कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू ताला इंशाअल्लाह करेंगे। देखिए हमारी कोशिशें अल्लाह ने देखती हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने रिज़ल्ट कोई नहीं देखने कि आखिर में क्या किया था, कामयाब हुआ था कि नहीं। ये जो जहाद हम अपने नफ्स के साथ कर रहे होते हैं ना, मुसलसल जहाद करते हैं कि हमने, अगर हम किसी के घर में जा रहे हैं, कोई बात होगी, आज मैंने चुगली नहीं लगानी है, चुगली सुननी भी नहीं है और लगानी भी नहीं है। आज अगर किसी ने कोई झूठ वाली बात की तो आज मैंने कोई किसी की साइड लेकर कोई ऐसी बात नहीं करनी जो अल्लाह सुब्हानहू ताला को नापसंद आ जाए। देखिए जब हम मोमिन बनना शुरू होते हैं ना, अल्लाह सुब्हानहू ताला कभी किसी का छोटी सी चीज़ भी अपने पास नहीं रखते हैं, वो फ़ौरन उसको इतनी बड़ी नेमत करके अता कर देते हैं। इसी पे मुझे याद आया, इमाम अहमद बिन हम्बल थे, जेल में थे, और देखिए उनको सज़ा जो मिली ना, उन कोड़े, इतने कोड़े उनको पड़े थे कि उनके ये शोल्डर्स जो है ना वो टूट गए थे। वो कहते हैं आखिरी वक्त में वो नमाज जो है ना वो यूँ हाथ नहीं बांध सकते थे, वो सीधी हाथ हाथ रख के नमाज पढ़ते थे। तो वो जेल में कहा करते थे, जब इतना जुल्म हो रहा था, तो वो जेल में कहा करते थे कि मेरे दिल के अंदर जो इत्मीनान और खुशी है अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से, अगर दुश्मनों को ये पता चल जाए कि मेरे अंदर क्या है, कौन सी नेमतें अल्लाह सुब्हानहू ताला की हैं जो मुझे इतना सुकून दे रही हैं, तो वो लश्कर लेके आए और वो आके उसको लेके जाने की कोशिश करे। अल्लाह अकबर, ये कोई नहीं ले सकता। अब देखें कि ये ऐसी अल्लाह सुब्हानहू ताला की रहमत होती है उस बंदे पे जो अल्लाह के लिए बिक जाता है। बस यही कोशिश करें कि अल्लाह के रास्ते में बिकने वाले बन जाएं। अल्लाह जैसे कहते थे ना कि मेरे बड़ी फेवरेट ये आयत है जिसमें मैं कहती हूँ कि इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालुहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, कि अल्लाह सुब्हानहू ताला कहते हैं कि मैंने मोमिन के लिए ख़रीद ली क्या, उसकी जान और उसका माल। किसके एवज़ ख़रीदा? जन्नत के एवज़ ख़रीदा।
تو کل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جا کے ہم کہہ دیں گے نا کہ یا رب العالمین میں نے تو کہا تھا کہ میری جان اور میرا مال یہ کوئی چھوٹا سودا نہیں ہے، کیونکہ ہم پھر بک جاتے ہیں نا اللہ کے لیے. تو پھر آپ وہ الحمدللہ کی تفسیر آپ ذرا کھول کے پہلا لیکچر آپ سنیے گا کہ جس میں غلام کی اگزامپل دی تھی اور مالک کی دی تھی کہ غلام کا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا، سب کچھ اس کے لیے بکا ہوا ہوتا ہے. تو جب ہم اللہ کے لیے بک جائیں گے اور اللہ کو اپنے مال اور اپنی جان اللہ کو دے دیں گے، یہی تو دو کمزوریاں ہیں دنیا میں، یہ مال ہی کی تو محبت ہمیں کہیں کا چھوڑتی نہیں ہے. تو جب یہ سودا کر لیا جنت کے اس، تو کل کو اللہ کو کہیں گے جا کے کہ یا رب العالمین ہم تو بکنے کو آئے تھے، آپ نے ہمیں خریدا نہیں خریدا ہمیں نہیں پتا، آج ہم اسی کا بدلہ لینے آئے ہیں کہ یا رب العالمین اس کے عوض ہمیں جنت ادا کر دے. آمین ثم آمین. اللہ سے دعا کیا کریں آپ بھی، میں بھی اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ہماری زندگیوں پہ چھا جائے، یہ ہم چلتا پھرتا قرآن بن جائے، ہم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں بن جائیں، لوگ ہمیں دور سے دیکھ کے کہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ وہ مسلمان ہے جس کو اللہ نے جس پہ فخر کیا تھا، یہ وہ مومن ہے جس کو اللہ نے اپنا بہترین بندہ بنایا تھا، جس کے حصے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا اور آسمان کی رحمتیں برسا دی تھی. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا اہل بنا دے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور کیا فرما رہے ہیں. اب اجازت دیجیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.